अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप सब? मैं एक्साइटमेंट देख रही हूँ आपकी प्यारी प्यारी आँखों में, चमकती हुई आँखों में। आप सब तैयार बैठे हैं। चलें जी, आज भी जो मैंने कहानी चूज़ की है, जिस कहानी का मैंने आज इंतखाब किया है, उसका नाम है ओलिव और खौफनाक कूगर। अब ये जो किताब है खूबसूरत सी, ये भी goread.pk से है और इनकी जो CEO हैं मिसेस नसर सईद, उन्होंने लिखी है और इसकी जो ड्राइंग्स और स्केचिंग्स की हैं वो आसमा साहिबा ने की हैं। तो बहुत ही दिलचस्प अंदाज में, बड़े ही दिलकश तरीके से मिसेस नसर सईद ने इसमें हमारा ध्यान माहौल की आलूदगी की तरफ रजू किया है और हमें इसमें बड़े अच्छे तरीके से ओलिव की कहानी के साथ उन्होंने हमें जो हम प्लास्टिक रैपर्स हर जगह फेंक देते हैं, सड़क पे, स्ट्रीट्स पे, प्लेग्राउंड्स में, स्कूल्स में, घरों में, हॉस्पिटल्स में और समुंदर में या झीलों में, तो उसके क्या तबाहकुन असरात होते हैं, ख़ास तौर पे समुद्री जानवरों पे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये कहानी बनाई है और लिखी है और आप सबको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो इसमें वो हमें इस बारे में इस बात का पैगाम देती हैं कि मौजूदा वक्त की जो ज़रूरत है वो है सफाई। आप जानते हैं इवन कोरोना से बचने के लिए भी हाथों की सफाई, इर्द गिर्द माहौल की सफाई, घर की सफाई, कपड़ों की सफाई। तो देखिए सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इसकी वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो वो इसमें हमें जो पैगाम मिलता है वो ये है कि अपने माहौल की और ख़ास तौर पे इस कहानी के मुताबिक समुंदर की आलूदगी को कम करना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए। ये जो हम प्लास्टिक्स फेंकते हैं समुंदर में या पानी में, वो जो प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का रैपर हो, वो जाके समुद्री जानवरों और मछलियों के गले में फंस जाते हैं, उनको सफोकेट कर देते हैं, उनका दम घुट जाता है इस चीज़ से और कई बार वो उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और निकल नहीं सकते। तो आप तो सोचिए कि कितनी तकलीफ़ होती है। और अगर ये जानवर जो कि समुद्री जानवर नहीं रहेंगे तो हमारा सारा निज़ाम कुदरत का किस कदर दरम भरम हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है ओलिव के साथ और हम इस कहानी से किस तरह सबक सीखते हैं माहौल की आलूदगी को कम करने के लिए। तो जी इसके किरदार हैं, ये देखिए, इसमें ओलिव है जो कि कछुआ है, फिर डेबी है जो कि डॉल्फिन है, फिर ओली है जो कि एक ऑक्टोपस है, और मछेरा है जो कि मछलियाँ पकड़ता है, और इसमें डंगा है जो कि एक बहरी समुद्री गाय है, और इसमें प्लोगर्स हैं, प्लोगर्स यानी कि प्लास्टिक के ओगर्स। अब आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है। हमारे चिप्स पे, हमारे पोटैटो स्टिक्स पे, हमारी हर चीज़ जो आती है वो किस चीज़ में आती है? प्लास्टिक में आती है, प्लास्टिक के कंटेनर्स में, प्लास्टिक के लिफाफों में, ठीक है। तो उसका प्लास्टिक PN लेके तो मिसेस नसर ने आगे उसके ओगर मिलाया है। और ओगर आप सब जानते हैं डेविल, मॉन्स्टर, जो कि खा जाता है, जो कि नुकसान पहुंचाता है, जो कि तबाहकुन असरात रखता है। तो ये प्लास्टिक के तबाहकुन असरात की वजह से उन्होंने इसको एक किरदार का नाम दिया है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग खूबसूरत नाम रखा है, प्लोगर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे PL का मतलब है
प्लास्टिक और ओगर आप जानते हैं। चलें जी, तो अब हम शुरू करते हैं कहानी। बड़े मज़े के कछुए की कहानी है जिसका नाम है ओलिव। जी, छोटे सर, रोशन आँखों और चमकदार जैतूनी सब्ज़ रंग का खौल वाला कछुआ ओलिव समुंदर के नीचे अपने पसंदीदा पत्थर के पास घुसकर लेट गया। अपने दिल पसंद की ग़िज़ा जेलीफिश और झींगों से शक्म सेर वो एक लंबी झपकी लेने के लिए तैयार था। उसको नींद आ गई थी। आलमी गनूदगी में जब वो सोने की तैयारी में था, मैं ओलिव को अपनी समुद्री दोस्त डॉल्फिन डेबी की बात याद आई। समुंदर में बिखरे हुए प्लोगस से होशियार रहना, डेबी ने संजीदगी से कहा। जब बहरी गाय डंका ने पूछा, ये प्लोगस कौन हैं? तो डेबी ने बताया कि ये प्लास्टिक के दरिंदे हैं। अब आप समझ गए होंगे कितना मज़े का नाम निकाला है उन्होंने। हुआ ये था कि जब डॉल्फिन डेबी अपने नाश्ते की तलाश में निकली तो प्लास्टिक की रंगीन थैली को स्क्विड समझ बैठी। ये भी एक मछली का नाम है जो हम फ्राइड खाते हैं रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जाके, जो इसका पसंदीदा खाना था। असल में वो प्लोगर था जिसमें वो फंस गई और उसका दम घुटने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को वहशी प्लोगर से छुड़ा लिया। सब दोस्त डेबी की ये बात सुनकर हैरान परेशान रह गए। ये देखिए ना, ये डेबी अपना तजर्बा बता रही है। ऊपर प्लोगर्स बने हुए हैं, कैसे वो उनका निशाना बनी। ओलिव इस रात ठीक से सो नहीं पाया। उसे ख्वाब में समुंदर के अंदर मुख्तलिफ रंगों के प्लोगर्स नज़र आए। टॉफ़ी रैपर्स, प्लोगर्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ प्लोगर्स, प्लास्टिक बोतल प्लोगर्स और मछली पकड़ने की जाल के प्लोगर्स सब अतराफ में घूम रहे थे। एक हौलनाक मंजर था। ओलिव सारी रात बेचैन रहा। ये देखिए, प्लोगर्स हर किस्म का प्लास्टिक रैपर हर चीज़ को जो खूबसूरती से कवर करता है, लेकिन कितना नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम उसको सही जगह पे ना फेंकें। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी। जब ओलिव नाश्ते की तलाश में निकला तो उसे अपने दोस्त मिले जो छुपन छुपाई खेलने के लिए तैयार थे। एक खूबसूरत सा समा था। सूरज की शुआओं से डॉल्फिन डेबी की जिल्द चमक रही थी। ऑक्टोपस ओली अपने 8 बाजुओं, इसीलिए तो उसका नाम ऑक्टोपस है क्योंकि उसके 8 बाजू हैं। ये हैं जी आपके ओली साहब और डेबी और ओलिव और डंगा, ठीक है जी। वो ऑक्टोपस अपने 8 बाजुओं को हिला रही थी, गोया कि वो सूरज की रोशनी में रक्स कर रही हो। और बहरी गाय डंगा अपने बड़े से जिस्म और शार्क जैसी दुम के साथ उनके इर्द गिर्द हलकों में तैर रहा था। ओलिव इतना लुत्फ अंदोज हुआ कि वो अपने ड्रावने ख्वाब और समुंदर में फैले हुए प्लोगर्स को भूल गया। डंका ने जब 1 से 100 तक गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5, तो बाकी दोस्तों ने छुपने की लिए तैयार कर दिया। तो ये क्या खेल रहे थे? छुपन छुपाई। बिल्कुल सही। ओलिव जोश और खरोश में अपने बाजू फड़फड़ाने लगा और छुपने के लिए एक पत्थर की जानिब तैरने लगा। अचानक उसने तेजी से चक्कर खाया और बहावों में खींचता चला गया। प्लोगर्स ने उसे घेर लिया। ये देखिए, वो घिर गया प्लोगर्स में, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहा कि प्लोगर्स का से एहतियात करनी है। इससे पहले कि उसे पता चलता, एक सफ़ेद फटी हुई प्लास्टिक की थैली ने इसका पीछा किया और ओलिव के जिस्म की तरफ, अतराफ की तरफ लिपट गई।
وہ جتنی زیادہ کوشش کرتا اتنا ہی الجھتا جاتا. وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا. وہ تیرتا ہوا سمندر کی سطح پر پہنچ گیا. خوف زدہ اور ہانپتے ہوئے اولیو کو ماہی گیر کی کشتی سے آتی ہوئی موٹر کی آواز سنائی دی. اولیو اور گھبرایا. کشتی میں سوار 4 ماہی گیروں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ اولیو مشکل میں ہے. انہوں نے اپنے چپو کے سہارے کچھوے کو اپنے نزدیک لانے کی کوشش کی، لیکن اولیو خوف کے مارے اور دور ہٹتا گیا. یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے سمندر کے بیچ میں. ماہی گیر اپنے چپو سے اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. کتنے اچھے کردار ہیں یہ ماہی گیر. کون ہیں یہ؟ مچھیرے، مچھلی پکڑنے والے. اچانک اولیو کو ایک سپلیش کی آواز سنائی دی، جیسے کہ ہمیں سوئمنگ پول میں آتی ہے جب ہم ڈائیو کرتے ہیں. ایک ماہی گیر نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اولیو کے نزدیک آ گیا. جب اس نے دیکھا کہ اولیو پورے طریقے سے پھنسا ہوا ہے تو اس نے اس کو پلاسٹک کی تھیلی سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا. یہ دیکھیے وہ پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن پلاسٹک اوگر اس طرح اس کے ارد گرد پھنس چکا تھا کہ وہ آسان کام نہیں تھا اور اولیو کی زندگی خطرے میں تھی. ماہی گیر نے اولیو کو رسی سے باندھ کر کشتی پر کھینچا اور چھری سے پلاسٹک کو کاٹ کر ہٹایا. اسی دوران ماہی گیر آپس میں باتیں کر رہے تھے. وہ شکایت کر رہے تھے کہ سمندری جانور اکثر پلاسٹک کو کھانا سمجھ کر کھا لیتے اور اولیو کی طرح کبھی اس میں بھی پھنس جاتے. ماہی گیر پریشان سنائی دے رہے تھے. بیچارہ اولیو خوف سے کانپ رہا تھا. نہ جانے ماہی گیر اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. جب ماہی گیروں نے اس کو پلاسٹک کی بوری سے آزاد کر دیا تو کیا کیا انہوں نے اسے سمندر میں واپس لوٹا دیا. اولیو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. اس کو یقین ہی نہ آیا. یہ دیکھیے کیسے وہ خوشی سے دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کو آزاد کر رہے ہیں، اس کو پکڑ کے لے کے نہیں جا رہے ساحل کی طرف. مسرور اولیو نے تیرنے کی تیزی پکڑی. تھوڑا آگے جا کر اس نے اپنی رفتار سست کی اور مڑ کر ان ماہی گیروں کو دیکھا جنہوں نے اس کی جان بچائی تھی. اولیو نے اپنے چھوٹے سے سر کو اوپر نیچے بلایا اور بازو لہرائے جیسے کہ شکریہ ادا کر رہا ہو. یہ دیکھیے کتنا کیوٹ سا ہے ہمارا اولیو. اور ان کا بہت مشکور تھا، شکر گزار تھا. جہاں تک ماہی گیروں کی بات تھی، ان سب نے اولیو کی یہ ادا دیکھ کر نعرہ لگایا، ہرے ہرے. وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک معصوم کچھوے کو سمندر میں پھیلے ہوئے ہولناک بلوگر سے بچا لیا. تو دیکھا بچوں کہ جو پلاسٹک کے ہمیں لفافے بڑے کلرفل اچھے لگتے ہیں اور ہم احساس نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ ہم ان کو کہاں پھینک رہے ہیں، تو وہ کیا ان سے ہوتا ہے، کتنے وہ خوفناک اور تباہ کن ہو جاتے ہیں. تو یہ تھی کہانی اولیو کی کہ کیسے مچھیروں نے خوش قسمتی سے اس کو بچا لیا. تو اب ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا بہت بہت خیال رکھنا ہے. کیا خیال ہے؟ رکھنا چاہیے نا. بالکل. اور یہ جو پلاسٹک ہے، یہ جو پلوگرز ہیں، یہ ہماری زمین کے لیے بھی بہت بہت مضر اور نقصان دہ ہیں. پودے اور کراپس اور فصلیں سانس نہیں لے سکتی اور یہ اس میں پھنس جاتے ہیں مٹی میں، اور پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے
کیا ہمیں تکلیف دینی چاہیے اللہ کی بنائی ہوئی پیاری مخلوق کو، جانوروں کو، درختوں کو، پودوں کو، پھولوں کو، سبزیوں کو؟ بالکل بھی نہیں، نہ ایک دوسرے کو تکلیف دینی چاہیے۔ اور کورونا سے لڑنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، ماسک پہننا ہے، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، باہر زیادہ بالکل نہیں جانا، اور کسی سے گلے نہیں لگنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب کو یاد ہے۔ تو چلیں جی، اب میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، تو یہ مسز نصر سعید جو کہ GoRead.pk کی CEO ہیں، انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی کہانی لکھی ہے، نانی آن لائن۔ نانی آن لائن ہے، اور اس میں ایک بچی کی سوچ کے بارے میں کیسے وہ اس کو آئیڈیاز آتے ہیں، اور جو نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں جیسے کمپیوٹر، فونز، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، وہ گھبراتے ہیں، لیکن ہم اگر پیار سے، صبر سے ٹائم دیں ان کو اور سمجھائیں تو وہ سیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے، نالج ہے، ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھتے ہیں بہت ہی اس میں اچھی چیز ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، اور نئی ایجادوں کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے، اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہر حال میں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، سیلفش نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلیں جی، نانی آن لائن ہے، اور دیکھتے ہیں یہ کہانی کیسے شروع ہوتی ہے۔ اس میں جو تصاویر بنائی ہیں وہ فرخ آفاق نے بنائی ہیں۔ تو چلیں جی، رانی کے نانا اور نانی اپنے گھر میں رہتے ہوئے آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ کیا ٹیکنالوجی کی ان کی مدد کر سکتی ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جیسے کہ لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ٹیبلٹ، آپ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو کیا ان چیزوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ؟ تو چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رانی کے نانا اور نانی ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ سارا دن ریل گاڑیوں کی چھک چھک اور اسٹیشن کی چہل پہل سنائی دیتی۔ یہ دیکھیے نانا نانی کا گھر، اور وہ آپ کو ریل نظر آ رہی ہوگی۔ جی، رانی کو اپنے نانا اور نانی کے گھر جانا بہت پسند تھا۔ اس کو اسٹیشن سے آتی ہوئی آوازیں اچھی لگتی تھیں۔ ریل گاڑیاں تیزی سے آتی، پھر رفتار سست کر لیتی، پھر رکتی اور دوبارہ چھک کرتی روانہ ہو جاتی۔ رانی یہ سب کچھ غور سے سنتی۔ کبھی کبھار نانا رانی کو ٹہلتے ہوئے اسٹیشن لے جاتے اور وہ بڑی خوشی سے جاتی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ چلو رانی بیٹی، نانا کہتے، اور رانی خوشی سے چپلیں پہن کر دروازے کی طرف بھاگتی۔ وہ اسٹیشن کے باہر بیٹھے ہوئے مکئی والے بابا سے گرم گرم مکئی خریدتے، جو پرانے اخبار سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ملتی تھی، پلاسٹک کی تھیلیوں میں نہیں، تو منع کیجیے۔ پھر نانا اور نواسی اسٹیشن کے اندر ایک بینچ پر بیٹھ کر ریل گاڑیوں کو آتے جاتے دیکھتے اور مزے سے مکئی کھاتے۔ آپ بھی تو چھلی کھاتے ہوں گے آپ سب۔ یہ دیکھیے، اور یہ دیکھیے ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نانا اور رانی۔
رانی کے والدین کو ریل گاڑیوں کا شور برا لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کئی بار نانا اور نانی کو دعوت دی کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آ کر رہیں، لیکن نانا اور نانی کو شور اور ہنگامہ برا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے۔ نانی گھر میں وقت گزارنا پسند کرتی۔ وہ کتابیں پڑھتی، کھانا پکاتی اور باغ کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ یہ دیکھیے جی، کھانے کا ان کا کتنا مزے کا کنٹینر ہے جی، پتیلا، اور یہ نانی کتاب پڑھ رہی ہیں اور پودوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہیں، ہے نا مزے کی بات۔ آپ کی کیا کیا مشغلے ہیں، مجھے لکھ کے بھیجیے گا۔ نانا گھر کے باہر کے کاموں میں نانی کا ہاتھ بٹاتے۔ جب ان کو سبزی، پھل یا گوشت کی ضرورت ہوتی تو وہ بازار چلے جاتے۔ جب نانی کو پیسے چاہیے ہوتے تو نانا بینک جاتے۔ کبھی نانی کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ یہ دیکھیے جی، کیا کیا ہے ان کے گھر کے پاس، پہچان سک رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، بینک بھی ہے۔ صحیح ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی جی۔ تو سبزی گوشت کی دکان بھی ہے، پوسٹ آفس بھی ہے، سبزی کی دکان بھی ہے، پھل کی دکان بھی ہے، کلینک ہے اور ATM ہے۔ جب نانی کو خط بھجوانا ہوتا تو نانا بھلا کہاں جاتے؟ ڈاک خانے جاتے۔ جی جی۔ جب ان کو کپڑے سلوانے ہوتے تو وہ ان کو کس کے پاس لے کے جاتے؟ بالکل ٹھیک، درزی کے پاس لے کے جاتے۔ اور جب دونوں کو سیر و تفریح کرنی ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، وہ باہر کھانا اور آئس کریم کھانے چلے جاتے۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ نانا اور نانی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ دیکھیے کتنے خوش اور کتنے اطمینان میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہمیں بھی خوش رہنا چاہیے۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے نانی اور نانا کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ کیا ہوا؟ نانا گر گئے اور ان کو چوٹ لگ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو کچھ ہفتوں کے لیے بالکل آرام کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیے نانا، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہے ہیں، کتنے بہادر ہیں۔ یہ پلاسٹ ان کی ٹانگ میں تکلیف ہو گئی۔ یہ رانی ہے اور رانی کے والدین۔ میں نیچے سے جھانک رہی تھی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں۔ دیکھ لیا آپ نے؟ اب نانی جان کے لیے بازار سے کون چیزیں لائے گا؟ رانی نے امی سے پوچھا۔ کتنا سوچنے والی بچی ہے، خیال کرنے والی ہے۔ امی اور ابو کا خیال تھا کہ نانی اور نانا اب اکیلے نہیں رہ سکیں گے، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئے۔ ہمیں اپنے گھر میں سکون ملتا ہے، مل جل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے، نانی نے سنجیدگی سے کہا۔ رانی اور اس کے والدین بہت پریشان ہو گئے۔ نانی نے کبھی پہلے باہر کے کام خود نہیں سنبھالے تھے۔ پھر رانی کو ایک زبردست آئیڈیا آیا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں جی، کتنی خوشی سے وہ اپنا آئیڈیا اپنے امی اور ابا کو بتا رہی ہے۔ دیکھیں رانی کتنا خیال رکھتی اور کتنا پیار کرتی ہے اپنی نانی نانا سے۔ اگلے دن رانی اور اس کے والدین نانی اور نانا کے گھر گئے۔ ہم آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، ابو نے نانی کو ایک ڈبہ دیتے ہوئے کہا، اور نانی بڑی حیران تھی۔
جب نانی نے ڈبہ کھولا تو اس میں چاندی کے جیسا چمکدار لیپ ٹاپ کمپیوٹر تھا۔ نانی حیران ہو کر بولی، اس کا میں کیا کروں گی؟ یہ دیکھیے، نانی کے سامنے کمپیوٹر کھول دیا۔ نانی، میں آپ کو کمپیوٹر استعمال کرنا سکھاؤں گی۔ اب آپ کے بازار کے زیادہ تر کام گھر پر بیٹھے بیٹھے ہو جائیں گے۔ رانی نے جوش و خروش سے کہا۔ نانی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ آپ ہمیں کبھی بھی اس وقت اس اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں اور ہم آپ کو، امی نے پیار سے کہا۔ نانی نے اس سے پہلے کبھی بھی کمپیوٹر استعمال نہیں کیا تھا، لیکن وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ دیکھیں، ان کی امی اپنی امی سے بات کر رہی ہیں جو کہ نانی اماں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ روزانہ اسکول کے بعد رانی اپنے نانا اور نانی کے گھر جاتی اور نانی کو کمپیوٹر استعمال کرنا سکھاتی، اور کیا خیال ہے آپ کا، بہت جلد کمپیوٹر کی ماہر ہو گئی۔ کون؟ نانی اماں، بالکل۔ رانی کے ابو نے نانا اور نانی کے گھر پر وائی فائی لگوا دیا۔ اب نانی زیادہ تر خریداری آن لائن کرتی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ بیٹھی ہوئی ہے نانی اور آرڈر وہ ریسیو کر رہی ہے، اور یہ دیکھیں جی، نانی رانی سے بات کر رہی ہیں لیپ ٹاپ پہ۔ ویڈیو چیٹنگ کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو کمپیوٹر اسکرین پر دیکھتے اور باتیں کرتے، جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی نانا رانی کے اسکول کے کام میں اس کی مدد کرتے اور نانی اس کو کہانیاں پڑھ کر سناتی، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ نانی کھانا پکانے کی ترکیبیں آن لائن شیئر کرنے لگی۔ نانی نے نانا کو بھی کمپیوٹر استعمال کرنا سکھا دیا۔ واہ جی واہ! اب نانی کے فیس بک پہ 50 دوست ہیں اور نانا کے 20۔ یہ دیکھیے، نانا بھی خوش ہے، لیپ ٹاپ رکھ کے اپنے سامنے مصروف ہو گئے۔ پوسٹ آفس جانے کے بجائے اب وہ اکثر کیسے خط بھیجتے تھے؟ ای میل بھیجتے تھے۔ آج نانی آن لائن ہے، ایک مشہور فوڈ بلاگ ہے۔ انٹرنیٹ نے واقعی نانا اور نانی کی زندگی بدل دی، جیسے کہ ہم سب کی۔ اور اگر ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں، اپنا نالج، اپنا علم بڑھانے کے لیے، چیزیں سیکھنے کے لیے، ہر طرح کے ٹپس لینے کے لیے، کسی سے ملاقات، میٹنگ، بات چیت کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن غلط استعمال نہیں کرنا۔ لیکن دیکھیے، رانی کا آئیڈیا، اس کا احساس اور پیار اور اس کی محنت رنگ لائی، اور اس طرح رانی مشہور بھی ہو گئیں اور بہت خوش دلچسپ مصروفیت ان کو مل گئی، جس میں لوگ ان سے سیکھتے تھے کھانا پکانے کی ترکیبیں، اور نانا ابو کو بھی کتنی آسانی ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی اپنے ارد گرد بڑوں کو دیکھیں اور ان کی ہیلپ کریں۔ آج کیسی لگی دونوں کہانیاں؟ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے مسز ناصر سعید کا اور gori.pk کا۔ انہوں نے بڑی مزے کی کہانیاں، اور ہم نے سیکھا ہے کہ اپنے ماحول کو، ہوا کو، زمین کو اور سمندر کو ہمیں صاف رکھنا ہے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کو پیار سے سمجھانا ہے اور منع کرنا ہے، اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے بڑوں کا خیال رکھنا ہے، اور جو نئی ایجادیں ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں، ان کو نہ خود اپنے استعمال میں لائیں بلکہ دوسروں کی اس سے مدد کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ جائیے، اپنا کھانا کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے امی ابا کا شکریہ ادا کریں۔
بہت مزہ آیا آپ سب کو دیکھ کے، آپ کے پیارے پیارے چہروں کو دیکھ کے. تو پھر انشاءاللہ پھر ملاقات بڑی جلدی ہوگی. اللہ حافظ. آداب.